बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ है BN न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। इस वक्त सबसे ज़्यादा हुकूमत इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह ये तासुर कायम कर ले। वो शख्स जो 451 दिन में नहीं टूटा, जिसने किसी बात को मानने के लिए हाँ नहीं की कि कोई डील कर लेते हैं, कोई झुका नहीं है, टूटा नहीं है, उस पर अब ये स्टोरी करवाई गई है कि ये जो बुशरा बीबी रिहा हुई हैं, जिन पर कोई केस नहीं था, ज़बरदस्ती जेल में रखा हुआ था, 9 माह गुजरने के बाद अब वो कह रहे हैं कि ये गंडापुर साहब ने डील करवाई है। गंडापुर साहब ने अहम किरदार अदा किया है कि बुशरा बीबी रिहा होकर बाहर आए। ये इस टाइम पे डील, ये बातें, हुकूमत डरी हुई है या कुछ और हो रहा है? वो हमारे एक दोस्त होते थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, फोत हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, सुहेल अब्दुल नासिर साहब जी। जैसे काजी साहब है ना, कहते थे वैसे वो भी एबटाबाद हवेलियां के काजी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके बड़े खाकसार तहरीक से बड़ा वाबस्ता रहे उनके बुजुर्ग जो है सारे, लेकिन वो बड़े बासूल लोग थे, काजी साहब जैसे नहीं थे। वो कहा करते थे कि हमारे इलाके में जी एक वो साहब है, उनके दांत ना थोड़े बड़े हैं और वो थोड़े से उनको बच्चे आते जाते छेड़ते रहते हैं। सही। तो किसी ने उनको कहा कि यार आप क्यों ऐसे चिढ़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, जैसे ही अब कोई आए ना तो समझो कोई छेड़ने लगे ना तो पहले कह दिया करो तुम्हारे दांत खराब है। खुद से कह दिया, ठीक है। तो ये इनको भी किसी ने खाया कि ये परेशान थे पिछले 2 सालों से कि हमारा बयानिया नहीं बनता, तो किसी ने कहा कि इससे पहले कि कोई बात हो तुम बात कर दिया करो। ये अब उन्हें पता है कि केसेस में कुछ है नहीं है। ठीक है, आपने एक ऐसी खातून को जो घरेलू खातून थी और उसको जो है कि आपने इसकी सजा दी कि आपने निकाह क्यों कर, आपने शादी क्यों कर ली। ठीक है, आप शादी ना करती तो आप इस हालात में आप देखें दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, और अपने गिरबान में लोग देखें क्या कुछ नहीं हो रहा। उनको आपने 1 साल तकरीबन जो है पहले अदालतों के चक्कर लगवाए, फिर उसको जो है कि 8-9 महीने जेल में रखा। ठीक है, वो नहीं टूटे। वो जो है कि पिछले 1-1.5 साल से जो है कि जेल में बैठा हुआ है, और आप उसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऑफर्स कर रहे हैं कि वो कोई ऑफर कबूल नहीं कर रहा और वो नहीं टूट रहा। तो अब आपको आपके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 के आपकी गारंटी जो है कि वो दुम दबा के भाग गए यहाँ से। सही। वो एक दिन यहाँ नहीं रुक सके। जिनके लिए निज़ाम सारा तैयार किया गया था वो भी यहाँ से भाग गए हैं। जो निज़ाम के लिए यहाँ सहूलतकार बन के निज़ाम को तैयार कर रहा था वो भी भाग गया रिटायर होते ही। आप 12 बजे का टाइम खत्म हुआ, 3 बजे भाग गया जहाज में बैठ के। सही। अब आपको पता है कि यहाँ पे अब जो है ना कि आपके मुलाजिम नहीं है यहाँ पे। सही। अब सरकारी मुलाजिम नहीं है अदालतों के अंदर या इदारों के अंदर। आप जो है कि उन सरकारी मुलाजमीन या जाती मुलाजिम बनाकर आप अपने फैसले करवा सकेंगे। अब आपको पता है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने हैं तो फिर तो आपकी कोई दाल नहीं गलनी। तो इससे पहले कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, आप ढंढोरा पीटना शुरू कर दें, डील होगी, डील होगी, डील होगी। जिनका देखो 70 साल से मंजन बेचते रहे, अब पिछले 2-4 साल से वो सारे इकट्ठे होकर, जिन्होंने जहाज़ों से पर्चियां फेंकी थी, जिनके खिलाफ फेंकी गई थी पर्चियां और जो फिकवा रहे थे, वो सारे एक मजमे में इकट्ठे होके 2 साल से अपनी बात नहीं मनवा सके। अवाम ने उनकी 1 टके की बात नहीं मानी। ये भी सो बिस्मिल्लाह, ये भी प्रोपेगेंडा करके देख लें, बात ये भी नहीं बनेगी उनकी। सही। ख्वाजा आसिफ ने स्पेसिफिक लिखा है कि जो जलसों से भाग जाता है, जो डरता है, वो अब धमकियां देता है, फिर छुप जाता है, वो डील करवा रहा है। सीधा गंडापुर को क्यों फिक्स में किया जा रहा है? जो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वाली टीम बनाई थी उसको तो हेड आजम स्वाति साहब कर रहे थे। देखिए इसमें अभी क्योंकि PTI के अपने अंदर जो है ना बहुत सी ओपिनियंस हैं, और अली अमीन गंडापुर को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया जी कि आप वहां से गायब हो गए थे, और फिर आप ये तासुर दिया गया जी कि बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ, फलाना हुआ है। तो उस सारे माहौल को क्योंकि वो एक ऐसा एक वल्नरेबल आदमी है इस वक्त जिसको PTI के अंदर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं ना, तो आप जब उसको टारगेट करेंगे जी हाँ जी ऐसी सडन मिल के क्या, तो वो कहेंगे अच्छा हमारा खदशा ठीक था। लेकिन ये पागल है। PTI वाली जो है ना, ये मुजरिम मखलूक है ना, जिन्होंने कहना है ये पता नहीं किड़ी मखलूक है, किड़ी मिट्टी दी बनी है, सुनते ही नहीं किसी गल दी। मियां साहब कहते मैंने इतने मंसूबे शुरू किए, मुझे निकाला तो मेरी अवाम मेरे पीछे नहीं निकले और उसके पीछे निकल गए। मियां साहब हर दफा निकल जाते थे। खैबर पख्तून वाले जी बड़े बेवकूफ हैं, फलाने हैं, टिमकाने हैं, वो उसके पीछे लगे हैं। फिर कहते हैं ये अवाम जो है भेड़ बकरी है जो पीछे लगे हैं। तो वो ये जो मखलूक है ना भेड़ बकरी वाली, वो इनकी बात सुनती नहीं है। जो अच्छा अब वो सोचेंगे ये ऐसी मखलूक है, कहेंगे अच्छा ये इसका नाम ले, इसका मतलब ये बदनीयत है, इसका नाम ले रहे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे होगा। तो ये तो जिसको हाथ लगाते हैं वो हीरा कोयला बन जाता है, तो जिस सोने में हाथ डालते हैं वो तो मिट्टी हो जाता है। तो इसलिए जो है कि ये बिस्मिल्लाह भी कर लें तो ये खुद ब खुद ही बयानिया खुद ही खराब हो जाएगा। सही। सिर्फ दरार डालने की कोशिश की जा रही है या वाकई इस वक्त PTI या
یہ کچھ دن پہلے ندیم افضل چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیک ڈور کو سی بی ایمز چل رہے ہیں، کچھ بات آگے بڑھ رہی ہے. ممکن ہے اس وقت، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک ہی بیانیہ تھا، نہ نون کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا. دیکھیں 8 فروری کی رات کو ہی جو ہے کہ پیغام تو ڈالا جل بھیج دیا گیا تھا کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے پیغام بھیجا جی بالکل. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آئیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے کہا ہم حکومت نہیں لیں گے، ہم جو ہے کہ حکومت وہ لیں گے جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہمیں. نمبر 1. نمبر 2 عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. نمبر 2 جو ہے کہ آپ یہ سیاسی جتنے بھی آپ نے ایک 2 سال سے پکڑے ہوئے ہیں، جو اب چیف جسٹس صاحب نے تمام ججوں کو بلایا ہے انسداد دہشت گردی کے، جناب پروگریس رپورٹ تو لے کر آئے نا، قانون کیا کہتا ہے اور آپ نے کیا کیا ہے. یہ ان کو تکلیف ہے نا اصل میں، جہاں سے کہہ رہے ہیں ڈیل ڈیل ڈیل. آپ سپریم کورٹ نے کہنا ہے کہ آپ قانون کے مطابق 30 دن میں آپ کے پاس رپورٹ آنی ہے، اگلے 1 ہفتے کے اندر انٹرنل رپورٹ آنی ہے، پھر آپ نے ڈیلی کیسز کی سماعت کرنی ہے، 2 سے زیادہ آپ نے جو ہے کہ التوا نہیں دینے، اور اتنے دنوں کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے. تو آپ یہ 2 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، نہ چلان نہ رپورٹ نہ کوئی بات، تو کیا کیا آپ نے؟ ان کو ایز پر لا نپٹائیں. جب وہ یہ کہیں گے تو وہ ججز واپس جا کے ان کو پتہ ہے چلو ساڈا تبادلہ نہیں ہونا، ساڈے چیف نے سانو چک کے نا سرگودیوں جو ہے کہ لاہور نہیں لے آنا، یا پنڈیوں چک کے جو ہے خوشاب نہیں سٹ دینا. اب ہم سے یہ فیصلے ہم نے قانون کے مطابق کرنے، وہ قانون کے مطابق فیصلے کریں گے تو آپ کے وہ جو ناقابل تردید ٹھوس شوائد تھے وہ ٹھوس 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 ہوتے جانے ہیں کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں کچھ ہے. تو اس لیے جو ہے کہ یہ سارا شور شرابہ جی ڈیل فلانا ٹمکانا نمبر 1 یہ. نمبر 2 دیکھیں اسٹیبلشمنٹ فرام ڈے فرسٹ اب ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہمارا جو ہے چورن بکنا نہیں ہے. اب جو ہے کہ وہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھو ان کو کچھ ضمانتیں چاہیے، کہ اب جو شخص ریٹائر ہو رہا ہے ملک سے بھاگ رہا ہے. جی اس سے پہلے بھی جو صاحب ہوئے ہیں وہ بال بچوں سمیت سب کو ریٹائر کروا کے بھاگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان سب کو معلوم ہے کہ ہم نے وہ گند کر دیا اس ملک کے اندر، وہ کالک منہ پہ ملی ہے، ملک کے ساتھ وہ ظلم زیادتی کر دیا ہے کہ اب ہمیں کوئی قبول نہیں کرے گا. ان کی اب قبولیت کیا ہے؟ قبولیت یہ ہے کہ عمران خان باہر نکلے تو وہ کم از کم بیان ایسے دے کہ جس سے ہماری عزت رہ جائے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ڈیل اس وقت ساری کی ساری یہ ہو رہی ہے کہ جناب یہ نہیں ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار کہ ساڈے منہ تو جتنی کالک ملی گیا، تم وہ شخص ہو جو اس کالک کو ہلکا کر سکتے ہو، دھو سکتے ہو. وہ ابھی بھی اداروں کا بھرم رکھ رہے ہیں. ابھی آپ اس طرف سے دیکھیں وہ اداروں کا بھرم، ان کو پتہ ہے کہ ادارے اہم ہوتے ہیں، شخصیات اہم نہیں ہوتی. صحیح. وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جی فلاں جنرل فلاں جنرل فلاں جنرل یہ ہوا تو فلاں ذمہ دار، فلاں ہوا تو یہ ذمہ دار، یہ ہوا تو فلاں ذمہ دار، یہی کر رہے ہیں نا. جی. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ادارے بھی، فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے. فرام ڈے فرسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جو باہر بیٹھے ہیں جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی واپسی جو ہے کہ ان کی جو ہے کہ وہ سیاسی موت تو ہو چکی ہے، اب تو یہ صرف قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے نا، کہ وہ جب باہر آئے گا اور چیزیں کسی اور طرف قانون اور آئین کی طرف چلنا شروع ہو گئی تو یہ سارے قبضے جو ہے قبضہ گروپ بھاگیں گے. پھر جب یہ بھاگیں گے تو اس سے پہلے یہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بھی یہ کہیں جی کہ اچھا اسی بھی ڈیل کر کے آندے ساتھ ڈیل کر کے جاندے ساتھ یہ بھی ڈیل کر کے آ رہے تھے، ڈیل کر کے جا رہے تاکہ اس کا کچھ امیج خراب کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو بھیڑ بکریوں والے ہیں نا وہ ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے. وہ مانیں گے اسی کی جس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر یہ ہے. اور جو دیکھا نا فیصل چودھری سلمان اکرم راجہ پہ کتنا طوفان کھڑا ہوا. جی. ایک پیش پہ گئے اس نے دونوں کو بغل گیر کیا، ہاتھ میں لایا، واپس آ کے دونوں خوش خوش جناب صحیح بات کر رہے ہیں. وہ سارے جنہوں نے ہوا میں اتنے ہزار غبارے چھوڑے تھے کہ جناب بس پی ٹی آئی پھٹ گئی، ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی ٹک کر کے، وہ ساری کے ساری جڑ گئی رک کر کے. صحیح. ابھی یو کے میں پارلیمنٹیرینز کا آپ نے خط دیکھا ہوگا جو 14 پارلیمنٹیرین نے لکھا، پھر امریکہ میں بھی خط لکھا گیا، پھر امریکہ میں پہلے کانگریس میں بھی ہوا تھا، سینٹ میں بھی ہوا. یہ انٹرنیشنل پریشر جو بڑھ رہا ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے اب نومبر میں جو بڑی تبدیلی آنی ہے، یا وہ پریشر ہے پاکستانی حکومت پر کہ اس وقت تھوڑا سا سافٹ امیج بلڈ کیا جائے، ڈیل کی باتیں کر کے فیس سیونگ کی جائے، انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا ٹیکنیکلی تو عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل پریشر اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یورپی یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس لینا ہے، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، اور یہ سارے جو ہے نا کہ ان کے بڑے کنسرنز ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو آپ کے تو یہاں پہ انبار لگا ہوا ہے ہمالیہ کا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا، تو اس لیے تو کچھ نہ کچھ تو وہ آپ کریں گے. لیکن جو عمران خان کی رہائی ہے میرا خیال ہے اس میں بھی انٹرنیشنل پریشر فیکٹر اتنا نہیں ہے جتنا جو اب آپ کو سب سے اہم بات ہے قاضی بھاگ گیا نا جی، نظام کی گارنٹی. نواز شریف بھی بھاگ گیا، قاضی بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے، تیسرا جو ذمہ دار تھا وہ اب اپنی کھال بچاتا پھر رہا ہے. جتنی مرضی موٹی کھال ہو اس کی، جتنی مرضی ڈھیٹ ہو وہ،
ٹھیک ہے جتنا مرضی آپ کہیں جی ہمارے پاس طاقت ہے سب کچھ ہے لیکن آپ اپنے گھر کو فیس نہیں کر سکتے. مغل صاحب آپ یہاں پہ جتنی بڑی افسری جھاڑ لیں ہمارے سے جی ٹکر نہیں آیا خبر نہیں آئی بیپر نہیں آئی تو گھر جاندے تو بھی جناب فون بند کر دیتے یار یہ تو پرسنل لڑائی ٹھیک ہے. تو جدو تسی پوری دنیا نے کہو جی میرے ورگا ہے کوئی نہیں جناب میرے کو یار ڈنڈا تو میں تن کے رکھ داں گا سارے گھر جاؤ تو گھر سارے کہنے تسی زیادتی کر رہے ہو. صحیح. تو بندہ اتنے پھر اب سب کچھ بند ہو جاتا ہے اتنے بندے کا. صحیح. تو اس لیے گھر کے اندر بھی ان کو بہت سی باتیں سننی پڑ رہی ہیں. سب کچھ کو ہو رہا ہے. تو اس دوران اڈیالہ جیل میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. عمران خان سے کافی دنوں بعد صحافیوں کی ملاقات ہوتی ہے, کل بھی آج بھی. ان کی کوئی بھی خبر کسی چینل پر رپورٹ نہیں ہوتی. عمران خان آج اعجاز بھٹر صاحب کو بلا کے پوچھتے بھی ہیں میرے ٹکر چلے تھے, کہتے ہیں نہیں. عمران خان کی پھر پی ٹی اے کی طرف سے وہ صحافیوں سے گفتگو جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے عمران خان کی طرف سے یہ جن لوگوں نے 26ویں ترمیم میں کردار ادا کیا ہے, انہوں نے آئین کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, انہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے, عمران خان کی باتیں روکنا کیا فرق پڑے گا؟ دیکھو اس وقت جو ہے نا حکومت انتہائی خوف زدہ ہے, بہت زیادہ پینک کے اندر ہے حکومت. ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ جو ہے کہ وہ پاکستان کی عوام اس کو پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں. اسی لیے ان کی بہنوں کو دھمکی دی گئی کہ خبردار آپ نے باہر جا کے کوئی بات کی. دیکھا نا انہوں نے آ کے علیمہ خان نے پریس ٹاک کی نا اس دن کہ جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے, آج بھی ملاقات ہوئی انہوں نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی جو ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو بہت سختی سے احکامات ہیں کہ آپ نے یہ رپورٹ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ عمران خان کے جو بیان ہے اس کو لوگ اون کرتے ہیں. دوسرا جو ہے ابھی بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اچھا جی ادھر کیوں ہو رہا ہے ادھر کیوں ہو رہا ہے, اے قانون بدل دو, این بدل دو, اے کر دو, کر دو, سانو پھر ووٹاں دی ضرورت پڑنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب عمران خان اگر یہ بیان اس کا آتا ہے اور پورا وائڈلی جو ہے پبلش ہوتا ہے کہ جناب یہ غدار ہے, مجھے بتاؤ نا کہ ابھی تو اسلم گمن کو صرف اجلاس سے نکالا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے کہ ان کے گلی محلوں کے اندر ان غداروں کے ساتھ کیا ہوگا, جس کو عمران خان نے غدار کہہ دیا اس کو پھر آپ کو جگہ نہیں ملنی اس کو چھپنے کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ابھی بھی کیونکہ مزید قوانین کے اندر آئین کے اندر ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ایک ایک سٹیپ کے اوپر جیسے جیسے سپریم کورٹ آگے بڑھے گی ویسے ویسے سوچیں گے یہ آئین بدل دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اے کر دو, کر دو, انج کر دو, انج کر دو. تو اس لیے ان کو قدم قدم کے اوپر بندوں کی ضرورت پڑنی ہے. اور اس کے بیانات جو ہیں کہ بندہ ہلے گا نہیں اس کے بیان کے بعد. ٹھیک ہے. تو وہ جن کو پکڑتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی تو کچھ کر لیا ادھر نہ کچھ آ جائے بیان, ادھر بیان آ گیا تو ساڈا جینا آرام ہو جائے گا جی. صحیح. اسی پھر کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں جی کہ ابھی 10 دن 15 دن 2 ہفتے جو ہے کچھ نہ ہو کہ اچھا ہم دیکھ لیں 8-10 نومبر کو کیا سپریم کورٹ اور کیا کرے گی, پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے زیادہ دباؤ ہے جی کہ اگلے 2-4 ہفتے آپ اس کے بیانات کو نہ لے کر آئیں. اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاریخیں بھی تھوڑی تھوڑی ابھی جو ہے اس تاریخ تک جائیں جہاں تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. زیادہ خطرناک خبر یہ ہے کہ عمران خان نے آج خود بتایا کہ ایک تو جانوروں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے, پنجرے میں بند کیا گیا ہوا ہے, 10 دن مجھے سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا, بجلی بند رکھی گئی ہے, 16 دن ملاقات نہیں کرنے دی گئی. یہ اتنا کچھ تو کسی قیدی کے ساتھ کبھی آپ نے سنا ہے جس کو موت کی سزا اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں میں نے تو یہ دیکھا ہوا نا, جیل گھوما پھرا ہوا ہوں, وہاں پہ اندر گیا ہوا ہوں. اچھا گھومنے کی جگہ. اور دیکھو وہاں پر جو عمران خان کو یہ کہتے ہیں نا جی فلاں فیسلٹی ہے, فلاں فیسلٹی دے رہے ہیں جی, فلاں بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے, وہاں کے جو ایک عام جس کا کوئی پیچھے کیس کو فالو کرنے والا نہیں ہے ایسا قیدی, اس قیدی کو بھی عمران خان سے 100 گنا زیادہ اچھی سہولیات ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. ہر بیرک میں ایک بہت بڑا وہاں پہ پینافلیکس لگا ہوا ہے کہ آپ یہ چیز آپ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, یہ ریٹ ہے آگے آپ کے, اگر وہاں پیسے جمع ہے تو آپ کینٹین ہے اندر ایک بڑا اچھا خاصا جم ہے جہاں آپ جائیں. آپ کو یہاں تو صرف سائیکل کی مشین دے کے احسان جتلاتے ہیں, اس کے اندر آپ کو سائیکل کی مشین کے ساتھ اور بڑی چیزیں ہیں جہاں آپ اس کو جا کے فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. اچھے خوبصورت کشادہ لان جائیں, گھومیں پھریں, آپ واک کریں, سب کچھ ہو وہ ہے. یہاں تو اس کو کچھ بھی نہیں. جو جس سیل میں رکھا گیا اس کو بالکل قید تنہائی کے اندر رکھا گیا جی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کہنا جی اس کو جی وہ دیسی مرغی مل گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بھائی مجھے منشیات کے قیدیوں میں رکھا ہوا تھا انہوں نے, اور وہاں پر جو وہ قیدی تھے ان کو جو ہے کہ وہ ان کے پاس دیسی گھی بھی تھا, تڑکے کے لیے ٹماٹر بھی تھے, سبز مرچیں بھی تھی, دھنیا بھی تھا, پودینہ بھی تھا, اور جناب مسالے بھی تھے. اور وہ جو لنگر کا کھانا آتا تھا اور مجھے کہتے تھے خالد صاحب کوئی نہیں آپ نے ابھی نہ کھانا, آپ ہم یہ اسپیشل اسی کو ذرا تیار کر کے دیں گے.
ٹھیک ہے VIP ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے. اب وہ جو عام قیدی تھے نا, جی جی مطلب ایک اس میں سے 2-3 ایسے بھی تھے جو بیچارے کہتے جی ہمارے تو شاید گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں, ایسے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ. صحیح ٹھیک ہے. اور وہ جس وقت مجھے چائے پینی ہوتی تو وہ چائے بنا کے لا دیتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہی ان کے مطلب 10-12 کا وہ جو گروپ تھا وہاں پہ, اور وہ باقی وہاں تو وہ ہر جگہ پہ ہے. وہ کہتے تھے اچھا جی آپ کی کٹنگ شیو یہ وہ چیز, ہر چیز جو ہے ہر قیدی کو وہاں پہ میسر ہے. نہیں ہے تو عمران خان کو چیزیں نہیں ہے کہ اس کو ٹائم بار کیا ہوا ہے کہ اتنی دیر نکلے گا اتنی دیر نہیں نکلے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے حکومت کا یہ غلط ہے. صحیح. اور عمران کو صرف اس لیے کہ کسی طرح سے اس کے اعصاب کو توڑا جا سکے. اور ان دنوں میں اس لیے زیادہ سختی کی گئی اس کی بات باہر نہ جائے, ملاقاتوں پر پابندی, یہ سارا کچھ کیا اس لیے وہ روک تو نہیں پائیں گے. کل مریم نواز کی طرف سے پھر ایک دھمکی دی جاتی ہے, عمران خان چیپٹر کلوزڈ, ختم شد. پہلے جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, یہ اتفاق ہے یا ویسے, اس کے فوراً بعد 3 نومبر کو عمران خان پر اٹیک ہو گیا تھا. ابھی کل پھر انہوں نے ایک خطرناک اسٹیٹمنٹ دیا اور PTI کے حلقوں کی طرف سے یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پھر خدا نخواستہ کوئی PTI اس کو بہت سیریس لے رہی ہے, سیریس لینا بھی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں جو جیلوں میں قیدی جو ہیں کہ ان کے مرڈر بھی ہوئے ہیں, انتقال بھی ہوئے ہیں. آپ پبلکلی پاکستان کے وزیر اعظم کا جو ہے قتل بھی کیے گئے, ان کو حملے بھی ہوئے ہیں قاتلانہ ان کے اوپر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. تو اس لیے PTI بڑی سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہی ہے. اور یہ اس میں میرا خیال ہے کہ وہ پٹیشن بھی فائل کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ جی عمران خان کو پشاور جیل منتقل کر دیا جائے. پشاور کر دیں, ہری پور کر دیں, DI خان کر دیں, ایبٹ آباد کر دیں, جو جیل ہے وہاں پہ کر دیں کہ یہاں پہ انہیں خدشہ ہے کہ محفوظ نہیں. کیونکہ اگر آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا یہ اسٹیٹمنٹ ہو اور یہ چیزیں ہوں اور اتنا تعصب اور نفرت ہو تو وہاں پہ اس قیدی کی جو ہے کہ حفاظت. اور ویسے بھی تو یہ اسلام آباد کے کیسز یہاں سے ہوئے نا, ان کے ہیں. تو یا تو آپ اسلام آباد میں ان کو لے آئیں یا پھر ان کو پشاور کے وہاں کے حوالے کر دیں. یہ میرے خیال پٹیشن بھی فائل کر رہے ہیں, تو اس پہ ان کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.